अस्सलाम वालेकुम। हज़ारा एक्सप्रेस के प्रोग्राम ज़ाविया के साथ मैं हूं आमिर हज़ारवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुबूह सैयद साहब। सुबूह साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मुख्तलिफ़ अखबारात में लिखते रहे, जियो न्यूज़ पे प्रोग्राम भी करते रहे, PTV पे प्रोग्राम करते रहे। पाकिस्तान क्या बाकी भी जितने हलके हैं इनको जानते हैं, इनके काम से वाकिफ़ हैं। हमारे दोस्त इफ्तिखार हज़ारवी साहब, उन्होंने हज़ारा हर्ब्स के नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई। कारोबार के सिलसिले में ये मेहमान खुसूसी के तौर पे ब्रिगेडियर अब्दुल हफीज़ साहब और समाल इंडस्ट्री के अब्दुल मालिक साहब और सुबूह भाई, ये तीनों आज आए थे। तो आज हमने इनको दावत दी है कि ये हज़ारा एक्सप्रेस के स्टूडियो आएँ, बातचीत करें। और दूसरा, इफ्तिखार साहब का जो बैकग्राउंड है ये एक मजहबी बैकग्राउंड है। वो मदरसे में इस वक्त पढ़ रहे हैं और साथ वो कारोबार की तरफ भी आए हैं। ज़रा इनसे इस हवाले से भी बात करेंगे कि इनको कैसा लगा और ये मजहबी जो चीज़ें हैं इनको कवर भी करते हैं, तो क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं मदारिस के जो तलबा हैं उनके हवाले से। क्या वो माजी की जो चीज़ें हैं या ख़ास जो दायरा है उसी में बंद है या किसी नए कदम की तरफ तलबा जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मदारिस के जो फ़ारिग़ तहसील उलमा हैं वो कुछ और काम भी कर रहे हैं, यानी इनकी गहरी नज़र है। आइए इनसे बात करते हैं। वो सब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। और मैं बहुत संजीदा बैठने की एक्टिंग कर रहा था जब आपने इसका इंट्रो दिया प्रोग्राम का और आपने सीनियर सहाफ़ी से बात का आगाज़ किया। तो मैं पहले भी कई प्रोग्रामों में अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुझे आज तक पाकिस्तान में कोई जूनियर सहाफ़ी नज़र नहीं आया, सारे सहाफ़ी सीनियर हैं। तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सीनियर सहाफ़ियों की सफ़ में ला के खड़ा कर दिया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि रज़ाकाराना तौर पर मुझे अपने आप को जूनियर सहाफ़ी कहना चाहिए। ठीक है, कम से कम कोई तो हो कि जो अपने आप के साथ सीनियरिटी के बजाय अपने आप को जूनियर कहे। तो आज हम आए, इफ्तिखार हज़ारवी साहब ने हज़ारा हर्ब्स के नाम से अपने कारोबार का आगाज़ किया। और सच्ची बात यह है कि माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए, असातिज़ा के लिए इससे बढ़कर और ख़ुशी का दिन कोई नहीं होता जब उनका तालिब इल्म, उनका भाई, उनका दोस्त अपने पाँव पर खड़ा होने का ऐलान करता है या आगाज़ करता है। तो उनके कारोबार के लिए हम दुआगो हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी कारोबार से किसी चीज़ का आगाज़ किया जाता है कारोबार के नाम से, तो जहन में जो पहला तासर आता है या उभरता है वो उसके साथ जुड़ा हुआ फ्रॉड होता है। तो इफ्तिखार हज़ारवी साहब बड़े मासूम से इंसान हैं, हमारे बड़े बोले बाले से भाई हैं। तो खुशी इस बात की भी है कि कम से कम लोगों को उनके अड्डे से कम 2 नंबर माल फराहम नहीं किया जाएगा। वहाँ कम से कम ठीक चीज़ें जो हैं वो लोगों तक पहुँचेंगी। और असल चीज़ ये है कि हम जब भी बात करते हैं कि मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी, ये कैमरा में देख रहा हूँ तो उसके ऊपर लिखा हुआ मेड इन जापान, मेड इन इटली, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे मुल्क जो हैं यहाँ पर कोई मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़ायद से मुताल्लिक़ लोग हैं वो रहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में अगर ट्रेड मार्क हैं अपनी पायदारी के हवाले से, अपने काम में बेहतरी के हवाले से, मिलावट ना होने के हवाले से, तो ये मुल्क ट्रेड मार्क है। लेकिन आप पूरी मुस्लिम दुनिया में, हमारे दोस्त शायद नाराज़ हो जाएं लेकिन नाराज़गी की बात नहीं है, जो बात हकीकत है वही हम बयान कर रहे हैं। तो बहुत कम ऐसा है कि हमें अपने मुल्कों से कोई ऐसी चीज़ मिले। हम अभी तक एक खालिस वो जो सॉकेट होती है ना वो नहीं बना सके। जहाँ पर भी आप देखें ना, किसी घर में चले जाएं तो आपको सॉकेट में ना वो स्विच को ऊपर नीचे चार्जर लगाते हुए हिलाना पड़ता है, कभी साथ तीलियाँ लगा रहे होते हैं कि या फिट आ जाए। तो हमारे यहाँ ये चक्कर चल रहा होता है। तो हम अभी तक कोई अच्छा ग्वाला नहीं पैदा कर सके जो लोगों को खालिस दूध देता हो। पीछे मैंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें मैंने बात लिखी थी कि इस मुल्क में लोग इस बात पे तरजीह देते हैं कि ये ग्वाला कम पानी डालता है और ये ग्वाला ज़्यादा पानी डालता है, तो हम कम पानी डालने वाले ग्वाले से दूध लेते हैं। तो अगर इफ्तिखार हज़ारवी साहब ये, क्योंकि अभी तक तो उनकी चीज़ें बहुत शानदार हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और उनकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं, मेरे 22-23 साल कुल टोटल उनकी ज़िंदगी है, उम्र है उनकी। अल्लाह ताला उनको ज़्यादा लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो अगर वो बेहतर तरीके से अपने काम को करते रहे और जिस तरह अभी उन्होंने आगाज़ किया, तो मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में कम से कम कोई एक ब्रांड तो होगा जिसका डंका गूंजेगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं, और एक नंबर चीज़ है। एक नंबर चीज़ है। अच्छा, आपने देखा होगा आज भी
افتتاح کے موقع پہ مدارس کے باقی طلباء بھی تھے، کچھ علماء بھی تھے. مدارس کے حوالے سے ایک خاص لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ مولوی کی دوڑ مسجد تک، یہ محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، یار یہ تو مدرسے کے ہی لوگ ہیں، مسجد کے ہی لوگ ہیں. تو آپ کا یہ مذہبی جماعتوں کے حوالے سے بھی، مدارس کے حوالے سے بھی گہری نظر ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مدارس کے لوگ ہیں یہ دیگر چیزوں کی طرف آ رہے ہیں یا وہیں تک ابھی تک محدود ہیں؟ ہزارے صاحب اصل میں یہ بعض بڑے لایانی قسم کے جملے ہوتے ہیں. اب مولوی کی دوڑ مسجد تک نہیں ہوگی تو کہاں تک ہوگی اس کی؟ اگر مطلب جو بچہ ہے اس کی دوڑ اسکول تک ہوتی ہے، کھلاڑی کی دوڑ گراؤنڈ تک ہوتی ہے. کھلاڑی تو وزیر اعظم بنے ہوئے تو وہ گراؤنڈ ہی سمجھتا ہے کر رہا ہے. تو لیکن اب تو نہیں کھیل رہے نا، جب وہ کھیل رہے تھے ان کی دوڑ گراؤنڈ تک تھی، اب ان کی بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان ہے. تو یہ فضول قسم کی ہمارے ہاں ٹکے بازی اور ٹکے ماری کا کام سٹارٹ ہے. میرا خیال اصل بات یہ ہے کہ جو جس پر ہمیں بحث کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر مدارس کا جو نظام تعلیم ہے، نصاب تعلیم ہے اور مزاج تعلیم ہے، اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ ہمارے مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والے بچے جب وہ عملاً میدان میں آئیں تو ان کے لیے معاشی حوالے سے کوئی مسائل نہ ہوں. تو ان پر جب ہم غور کرتے ہیں تو دینی مدارس کے بچوں کے لیے بھی نہیں ہے، اور باقی عصری نظام تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی کوئی معیشت کوئی اتنی آسان نہیں ہے. اگر آسان ہوتی تو آپ کے سامنے کی بات ہے کہ بچے احتجاج کر رہے ہیں، اعلیٰ نمبر لیے ہوئے ہیں، ڈگریاں اٹھائے ہوئے اپنی ڈگریاں جلا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر بھاگ رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر ان کے لیے مواقع میسر نہیں ہیں، تو اسی لیے تو سارے باہر جا رہے ہیں. تو دینی مدارس کے لوگوں بچوں کا جو شکوہ ہے اور گلہ ہے، یا ان سے ہمیں جو گلہ اور شکوہ ہے، تو یہی گلہ شکوہ کالجز اور یونیورسٹی کے بچوں سے بھی ہے کہ وہاں پر بھی ساری چیزیں نہیں ہیں. دونوں میں فرق اتنا ہے کہ ان کے پاس کسی حد تک فیلڈ کا علم ہے. تو دینی مدارس کے جو بچے ہیں ان کے پاس تو فیلڈ کا علم ان کو سکھایا نہیں جاتا. اگر یہ خود اکتسابی خود حاصل کر لیں تو الگ بات ہے، لیکن ان کو سکھایا نہیں جاتا. ان کو سکھایا جاتا ہے لیکن آگے مواقع میسر نہیں ہیں. تو یہ اصل میں ایک بنیادی بات ہے جس بات پر ہمارے جو ذمہ داران ہیں تو ان کو غور کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو خانقاہیں تھیں پورا ایک سسٹم ہوتا تھا. مسجد تھی، مسجد کے ساتھ مدرسہ تھا، مدرسے کے ساتھ خانقاہ تھی. تو یہ تینوں آپس میں جڑے ہوتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خانقاہوں کے ساتھ ہمیشہ ابھی بھی آپ دربار عالیہ سلطان بہو علیہ الرحمہ کا جو دربار ہے جہنگ میں، آپ وہاں جائیں تو ابھی بھی وہاں پر اینٹیں بنانے کے کارخانے موجود ہیں، دستکاری کے کارخانے وہ جو کا کام کرنے والے لوگ ہیں موجود ہیں. تو باقاعدہ سکھایا جاتا تھا. تو یہ جو مسجد، مدرسہ، خانقاہ اور ہنر کدہ یہ سارا ایک پیکج ہوا کرتا تھا. تو لوگ یہاں طب سیکھتے تھے، حکمت سیکھتے تھے، یہاں پر ادویات بنائی جاتی تھیں، لوگوں کو مختلف فنون اور علوم سکھائے جاتے تھے. تو وہاں سے جو بچہ نکلتا تھا وہ ایک ہی وقت میں معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت بن کے نکلتا تھا، اور وہ سوسائٹی کے لیے خیر کا سبب اس وجہ سے بنتا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ اس نے معاشرے میں جا کر کیا کام کرنا ہے. اس کو ہمارے صوفیاء اللہ کے ساتھ بھی جوڑتے تھے اور جو مخلوق ہے اس کے ساتھ بھی جوڑتے تھے. تو یعنی وہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کرتا تھا اور جو مخلوق کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے کرتا تھا. تو وہ علمی حوالے سے بھی اور فنی حوالے سے بھی دونوں حوالوں سے ایک تیار ہو کر مارکیٹ کے لیے وہ نکلتا تھا. اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا ہنر وہ مذہب کو، ملک کو، قوم کو سب کے لیے ایک فائدہ مند علم بھی، فن بھی اور اصلاح بھی. بالکل ہاں، وہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی تھی. آج یعنی یہ سمجھتے ہیں یہ چیزیں کٹ گئی ہیں. جی وہ کٹ گئی. اور آپ نے اقبال کا وہ بڑا مشہور جو ان کی نظم ہے جس میں اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، تو وہ اب شہر تو مجھے بھولتا ہے، تو وہ لوگ جو سننے والے ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ اقبال نے کیا کہا. تو وہ یہی کہہ رہے تھے نا کہ نہ دین ہے، نہ معرفت ہے، نہ نکاح ہے، اور وہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مکتب نے تیرا، کہاں سے نکلے گی صدا لا الہ الا اللہ. تو یہ ساری چیزیں تو اب وہاں پر ہمیں دکھائی دیتی ہیں. تو یہ جو شکوہ ہے اور یہ جو گلہ ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی نفرت کی وجہ سے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ غصہ، یہ اصل میں اس تکلیف کا، اس درد کا اظہار ہے کہ یہ میرا ماضی تھا، میں اپنے ماضی سے کٹ کے بہتر ہوتا تو بہت اچھی بات تھی، میں اپنے ماضی سے کٹ کے بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہوں. اور بدتر سے بدتر بنانے میں وہی ادارے انوالو ہیں جو کل مجھے بہتر سے بہتر بنانے میں انوالو ہوا کرتے تھے.
بالکل. اچھا ہمارے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے تو چلو اس کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن نوجوان علماء آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ کالج یونیورسٹیوں کی طرف بھی جا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی، وہ ایک فوج میں کوئی اعلیٰ عہدے پہ مدارس کے لڑکے بالکل ہوئے تھے، لکھنے کی طرف آ رہے ہیں، کاروبار کی طرف آ رہے ہیں، فلاحی کاموں کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ آپ نہیں دیکھتے کہ یہ نوجوان خود ایک فیصلہ کر رہے ہیں؟ ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ان چیزوں کی طرف. اس میں یہ غلطیاں بھی کریں گے، پھر کل کہیں گے کہ بھئی کیا. یہ عامر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کہی، اور ایسا ہے کہ اگرچہ کہ وہ دیر سے آئیں لیکن درست آئیں. تو اگر وہ کچھ عرصہ پہلے آ جاتے تو بہت سی شکوے اور شکایتیں شاید اتنی نہ ہوتی. لیکن بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جامعۃ الرشید میں بہت زبردست انتظام ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کے ہاں بچوں کو بہت زیادہ تعلیم اور تدریس کے حوالوں کے ساتھ ساتھ جامعہ بیت السلام تلگنگ میں اور کراچی میں بھی وہ مفتی عبدالستار صاحب غالباً نام ہے ان کا. اچھا ایون کہ میں نے دیکھا ہے کہ بنوری ٹاؤن نے بھی ایک بڑا ہال بنایا ہے بچوں کے لیے ٹریننگ کا، اور مختلف موضوعات پر ان کو اب چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. دارالعلوم کراچی کے اندر بھی یہ صورتحال ہے. لاہور میں پشاور مفتی غلام الرحمان جی ان کا ہاں بہت زبردست ہے. لاہور میں جامعہ عروۃ الوثقیٰ ہے، اور جامعۃ المنتظر نہیں جامعہ المصطفیٰ، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زبردست. اچھا پھر مفتی راغب نعیمی صاحب کا، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کا ان کا مدرسہ ہے جامعہ نعیمیہ. تو ان کے بچے دنیا میں مطلب جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر جا کر اپنا صلاحیت کا لوہا منوا کے آ رہے ہیں. تو مسئلہ بچوں کے اندر نہیں ہے. بچوں کے اندر بھلے وہ کسی امیر ترین آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو وہاں بھی کن ذہن پیدا ہو سکتا ہے، اور ذہین ترین آدمی کسی غریب آدمی کی جھونپڑی میں پیدا ہو سکتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ ابھی جب بورڈ کی پوزیشنز آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی نان بائی کا بیٹا، کبھی جھونپڑی میں بسنے والی بوڑھی خاتون کا بچہ، بیٹی اس کی تو پوزیشن لے رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کا جو نظام عدل ہے اس کے اندر اس بات کی تفریق نہیں ہے کہ فلاں گھر میں پیدا ہوگا تو ذہین ترین ہوگا اور فلاں جگہ پر پیدا ہوگا تو ذہین نہیں ہوگا. وہ تو ذہانت ایک اکتسابی چیز ہے. ابن رشد نے جیسے کہا کہ آپ خود حاصل کرتے ہیں، اپنی ذہانتوں کو خود بناتے ہیں، اور آپ کی ذہانت جو اصل میں ترتیب پاتی ہے وہ بنیادی طور پر ہر علم کی ذہانت مختلف ہے، ہر فن کی ذہانت مختلف ہے. مجھے جو کچھ جرنلزم کے بارے میں پتہ ہے، شاید تھوڑا بہت جو میرا دعویٰ ہے، میں طالب علم ہوں، لیکن وہ شاید کسی دوسرے بندے کو نہیں پتہ ہوگا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسے اگر جرنلزم کا نہیں پتہ تو اسے کچھ بھی نہیں پتہ. اس کی جو ذہانت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، میری ذہانت اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ ذہانت اکتسابی ہے. میں جس شعبے کے اندر جاؤں گا، ابھی دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ لائٹ کو کتنا رکھنا ہے، اس کا پرچر کتنا کھلنا چاہیے، اس کے اندر وہ جو وائٹ بیلنس ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، کیمرے کے اندر کیا کیا ٹیکنیک ہوتی ہیں. تو جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی ان کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں کس طرح کرنی اور کس طرح بنانی. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر ہمارے مدارس میں بچوں کے ساتھ یہ طریقہ جو سو ہمارے ماضی میں اور اس میں ہوتا تھا، اگر وہ شروع کر دیا جائے تو مدارس کے بچے تو بہت زبردست ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تو آج سے کچھ 10-11 سال پہلے روزنامہ جنگ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں نے یہ بات کہی تھی کہ مدارس کا نصاب تعلیم کیا ہے، اور مزاج تعلیم کیا ہے، اور نظام تعلیم کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مجھے کبھی اختیار ملے اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ جو نصاب مدارس کا جو نظام ہے، تو میں پورے پاکستان کی کالجز اور یونیورسٹیوں میں ریکمینڈ کروں گا کہ مدارس کا نظام جو ہے اسے اٹھا کر کاپی کر دیا جائے یونیورسٹی اور کالجز میں. اتنا شاندار قسم کا نظام ہے. لیکن مدارس کا جو نصاب ہے مجھے اس پہ اعتراضات ہیں، مجھے اس پہ شکوے ہیں. اگرچہ کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ کالجز میں اور انجینئرنگ والا بچہ وہ پڑھے گا، تو ہم تو یہی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہی پڑھے گا. لیکن ابھی بھی تو آپ آئے ہیں نا، کسی اور کے کہنے پر آئے ہیں، کسی دباؤ کی وجہ سے آئے ہیں، لیکن آپ کو آنا پڑا ہے نا. تو اگر آپ آج خود یہ قدم اٹھا لیتے تو یہ کتنا خوبصورت قدم ہوتا. تو نصاب کے اندر پرابلم ہے. آپ کو نصاب کے اندر بہت سی چیزیں شامل کرنی ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر کم از کم کچھ 40,000 کے قریب مدارس ہیں. یہ تمام مکاتب فکر کے ہیں. بڑی تعداد میں طلبہ ان مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو بچے ہیں آخر یہ باہر نکلیں گے تو صرف مشتوں میں جائیں گے. بالکل. اچھا وہ ٹھیک ہے، کالجز میں یونیورسٹیز میں ایم اے اسلامیات ایم اے عربک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ پروفیسر بن جاتے ہیں، لیکچرر بن جاتے ہیں، یا مساجد میں ائمہ اور خطیب بن جاتے ہیں. باقی ان کی کھپت کہاں ہے؟ تو باقی نہیں ہے. یہ بھی اپنے بل بوتے ہوئے اپنی صلاحیت پہ سامنے اپنی صلاحیت پہ کرتے ہیں، اپنی صلاحیت پہ. یعنی ہمارے جتنے بھی دوست کام کر رہے ہیں
اب یہ جیسے افتخار ہزاری صاحب ہیں، اب ہیں تو یہ مدرسے کے طالب علم ہیں، لیکن انہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز کر دیا، اب اصل میں یہ ایک نشان منزل بن گیا کہ، اور ان نشان منزل ان لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے مدارس کے باقی طلباء کے لیے کہ ان کے اندر بھی خدا نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ آ جائیں باہر تو باہر آ کر اپنا بہت زمانے میں نام کما سکتے ہیں۔ اور ایک بات تو یہ ہے نا کہ مدارس کے طلباء کے بارے میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ بہرحال ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے خدا خوفی کا، اور تو یہ صرف بیک گراؤنڈ سے ہی کام نہیں چلتا، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں گفتگو کے شروع میں جو بات کہی تھی کہ اٹلی اور جرمنی وہ مدرسوں کے فارغ تو نہیں ہے نا جی، وہ تو عام یونیورسٹی اور کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ہاں کا چیز کی پائیداری، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی پروڈکٹ کے اوپر کبھی یہ الزام اور دھبا نہیں لگنا چاہیے کہ اس کے اندر 2 نمبری تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی سال بعد بھی وہ اپنی بنی ہوئی پروڈکٹ جو ہے اس کو واپس لے لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس کے اندر خامی آ گئی، ہم رسپانسبل ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں نا، آپ پاکستان میں کسی سے مہنگی ترین چیز لے لیں، آپ اس کو واپس کرنے کے لیے جائیں تو اس نے دکان پہ بڑا بڑا بورڈ لگایا ہوتا ہے، ایسا ہی خریدا ہوا مال ہرگز واپس اور تبدیل نہیں ہوگا۔ لیکن آپ باہر جائیں، وہی کہہ رہے ہیں بھائی آپ کسی ملک میں بھی ہیں، ہمارے چین بنی ہوئی ہے، آپ کلیم کریں آپ کو چیز واپس مل جائے گی، کوئی منہ نہیں بناتا، سوری کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ اور اگر کسٹمر جو ہے، کسٹمر کے رائٹس ہیں، کنزیومر کے رائٹس ہیں، اس کا حق ہے، اگر وہ چلا جائے کورٹ میں کہ ان کی وجہ سے میرا ٹائم ضائع ہوا ہے، میرا پٹرول ضائع ہوا ہے، تو وہ اگر ان پر جرمانہ کرنا چاہے تو جرمانہ بھی دیں گے آپ کو، ایسے ہی۔ تو وہاں پر یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں قوانین تو بنے ہیں لیکن ہے نہیں کوئی بھی چیز اس طرح کی۔ ہم نے مدارس کے دیکھا ہے، افتخار صاحب کو خود بھی یا ان کے جو باقی دوست ہیں وہ جو بھی چیز بیچتے ہیں کہتے ہیں خراب ہے ہمیں واپس دیں، اس کا جو خرچہ بھی ہوگا وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، دیکھیں کئی مرتبہ کسی بندے نے اگر شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری طرف واپس کریں یہ چیزیں۔ تو یہی بات ہے کہ یہ لوگ آئیں گے، خدا خوفی بھی ہوگی، ساکھ جو ہوگی ان کی وہ بھی اس کو برقرار رکھیں گے۔ میں نے کل مارکیٹ میں انہی کی طرح نہیں ہو جائیں گے جو عام سسٹم چل رہا ہے۔ بالکل ہاں، اصل میں ان کی انفرادیت ایک ہی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ یہ دیانتداری اور معیار اس وجہ سے کام کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ کل میں نے فیس بک پر، ہاں احسان کوہاٹی صاحب ہمارے دوست ہیں اور وہ امت اخبار میں سیلانی دیکھتا گیا غالباً اس نام سے، سیلانی دیکھتا گیا کے نام سے کالم بھی لکھا کرتے تھے اور بڑا پاپولر کالم ہوا کرتا تھا ان کا، تو اب دوبارہ بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ انہوں نے گلگت سے کسی صاحب سے، وہ امیر جان حقانی صاحب ہمارے دوست ہیں، تو ان سے انہوں نے اخروٹ منگوائے، تو وہ کسی اور نے اخروٹ لیے تو انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کڑوے ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا کہ وہ جو آپ کو اخروٹ بھیجے گئے ہیں اصل میں وہ دوسرے تھے، تو وہ آپ کو میں نے آدھی رقم واپس بھجوانی ہے، اور اگر آپ کو اخروٹ پسند نہیں ہے تو آپ واپس بھجوا دیں۔ ابھی دیکھیں اس پر سیلانی صاحب نے پورا مضمون لکھ دیا، تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصویر بنی نا۔ اب دیکھیں مجھے بھی تو کل میں کتنی بے شمار پوسٹیں پڑھی ہیں فیس بک پر، لیکن جو پوسٹ میرے دماغ میں اٹکی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ، ہاں انفرادیت تھی، یہ دیانت تھی کہ وہ میرے ذہن کے اندر اٹکی ہوئی ہے، اور پھر دونوں حضرات کو میں جانتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ احسان کوہاٹی صاحب نے جان بوجھ کے نہیں لکھا ہوگا ان کا کاروبار چمکانے کے لیے، کیونکہ وہ تو کاروبار کرتے نہیں ہیں، وہ تو دوستوں کو بیچتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ انفرادیت اپنی قائم کریں گے، اپنا معیار قائم کریں گے، مقدار آپ کی ٹھیک ہوگی تو لوگ آپ کے ساتھ محبت بھی کریں گے، لوگ آپ کا احترام بھی کریں گے۔ زمانہ بہت قدر شناس ہے، لیکن اگر آپ نے زمانے کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں اور اس کو چیٹ کرنا اور دھوکہ دینا شروع کر دیا تو دھوکہ بانجھ نہیں ہوتا، یہ گھوم پھر کے واپس آپ کی طرف ہی آتا ہے۔ کیا بات ہے، سید مودودی صاحب یاد آ گیا، انہوں نے کہا غلطی بانجھ نہیں ہوتی، وہ دیتی رہتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ دوستو آپ نے سبوق صاحب کی باتیں سنی، ان کا جو درد تھا، جو شکایت تھی، یہ ہماری بھی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مدارس کے جو طلباء ہیں ان کا فہم جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، دیانتدار بھی ہوتے ہیں، کسی فیلڈ میں جاتے ہیں محنتی بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بچہ صبح 4 بجے سے اٹھ کے رات 9-10 بجے تک پڑھتا رہا ہو تو وہ 8 گھنٹے بعد نہیں تھکے گا، وہ محنت کرے گا، وہ ایک وقت میں 2-2 4-4 کام بھی کرتا ہے۔ تو ہمارے جو نوجوان مدارس کے طلباء اس کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کرے وہ صاحب نے ایک جملہ کہا، افتخار صاحب نشان منزل ہوں گے اور یہ سلسلہ آگے بڑھے، وہ اپنے ماضی اپنی روایت کے ساتھ بھی جڑے رہیں اور ساتھ جس چیز سے ہم کٹ گئے تھے اسے بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔